अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदीद, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ़ ने काकूल अकेडमी में ख़िताब किया और बड़ा एक उन्होंने अहम और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। वो क्या था? उन्होंने कहा कि चाहे रिवायती या गैर रिवायती जंग हो, डायनामिक या प्रोएक्टिव जंगी हिकमत अमली, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दूर रस जवाब देंगे। ये पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी चीफ़ ने जो कैडेट से ख़िताब कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये ख़िताब किया, और इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्मी की विल, आर्मी का मैसेज क्लियर है। अज़्म इस्तेहकाम का भी जिक्र किया, और आज हम पूछेंगे अपने मेहमानों से कि अज़्म इस्तेहकाम, बिलखुसूस हुकूमत से, मुस्लिम लीग नून से सवाल करेंगे कि अज़्म इस्तेहकाम कौमी अज़्म का इस्तारा, सलामती का ज़ामिन और वक्त का अहम तकाज़ा है। तो पाक फ़ौज तो इतना इंसिस्ट कर रही है इस ऑपरेशन पे या फिर इस तर्ज़ अमल पे जो हुकूमत का स्टेट का होना चाहिए, लेकिन क्या वजह कि हुकूमत ने ये भी कहा था कि हम इन कैमरा सेशन करेंगे, हुकूमत ने ये भी कहा था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे, अपोजिशन जमातों को कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन उसके बाद ये मामला पता नहीं क्यों ठंडा पड़ गया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनका कल का बयान, वो कहते हैं कि बिजली कीमतों में कमी, जल्द खुशखबरी हम देंगे, भारी बिलों से अवाम परेशान है, मुल्क की सनत भी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये तो जी पाकिस्तान को पता है, ये सारी अवाम को भी पता है, और अवाम भुगत रही है। और उन्होंने ये कहा कि हमें माजी को भूल कर मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी करना होगी। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि छोटे मियाँ साहब तो ये बात करते हैं कि माजी को भूल कर मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी करना होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े मियाँ साहब को जब भी मौका मिलता है तो वो माजी में चले जाते हैं, माजी का जिक्र यकीनी तौर पे करते हैं। और वो सियासतदान रहनुमा जो मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने साथी थे, आजकल वो कुछ नाराज़ हैं, वो भी इस बात का तज़किरा करते हैं और हमारे प्रोग्राम में भी बारह कर चुके हैं। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि उन्होंने सवाल किया, क्या हम जिंदा पाइंदा कौम हैं? जब चीफ मिनिस्टर एक इतने बड़े सूबे की वो जब ये सवाल करें कौम से 14 अगस्त के मौके पे, क्या हम जिंदा और पाइंदा कौम है, और उसके आगे सवालिया निशान हो, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर कौम का मोराल क्या होना है और क्या मैसेज जाना है। और उन्होंने भी ये कहा कि जो हो गया सो हो गया, मुत्तहिद हो जाएं। अब जो उन्होंने कहा है कि मुत्तहिद हो जाएं, तो क्या वो हर पार्टी को मुत्तहिद करने के हक़ में है या फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहिद करने के हक़ में नहीं है, बशमूल PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और फिर एक और बयान आया जिसको आज लाजमी डिस्कस करना चाहेंगे, वो है जी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इसहाक़ डार साहब। उन्होंने कहा कि 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बेहतरीन मईशत बन चुका था। अच्छा, दुनिया की 24वीं बेहतरीन मईशत बन चुका था। साथ ये भी कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनूबी एशिया में नंबर 1 थी। जनूबी एशिया में भारत भी आता है। मुझे समझ नहीं आती, जब हमारे सियासतदान जो इतने बड़े ओहदों पे फायज होते हैं, रह भी चुके होते हैं, जब ऐसे बयान देते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान में जो अवाम है इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, एक्सेस नहीं है इंटरनेट की, डाटा नहीं है? जनूबी एशिया में भारत भी आता है, और भारत की ट्रिलियंस की स्टॉक मार्केट का जो हजम है वो है, और हमारा तो उनके एक दिन का मुकाबला नहीं है। तो क्या 2017 में हम उनको भी पीछे हमने छोड़ा हुआ था? हरगिज़ नहीं। ज़रा फैक्ट्स देख लीजिए। दूसरा फैक्ट ये है कि 2017 में अमेरिका की कुछ पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उसकी वजह से दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा परफॉर्म किया था। खैर, इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज खेलदास कोहिस्तानी साहब, अखूनज़ादा चटान साहब और अब्दुल समद साहब। जी वेलकम कहते हैं तमाम मेहमानों को। खेलदास साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले आर्मी चीफ का अहम खिताब और बयान, उन्होंने ये क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि रिवायती या गैर रिवायती जंग हो, डायनामिक या प्रोएक्टिव जंगी हिकमत अमली, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दूर रस जवाब देंगे। ज़ाहिरी बात है ये मैसेज तमाम उन क़ुव्वतों के लिए है, तमाम उन ताकतों के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या नीयत रखते हैं। साथ में अज़्म इस्तेहकाम का भी उन्होंने जिक्र किया, तो इस पर भी आप कुछ बता दीजिएगा कि एक तो अज़्म इस्तेहकाम पे क्यों नहीं कंसेंसस हो पा रहा, आप अपोजिशन पार्टीज़ को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस किधर गई, वो इन कैमरा सेशन कहाँ पे चला गया? जी, बड़ी मेहरबानी। आपने बहुत से सवाल उठाए और कई आपने कहा कि किस जो बयानात का आपने ज़िक्र किया, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकरीर है, जो उसका खिताब है 14 अगस्त को, मैं समझता हूँ उन्होंने पूरी कौम
کی ترجمانی کی ہے اور انہوں نے یہ واضح پیغام دیا ہے، دو ٹوک پیغام دیا ہے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جو بھی دشمن ہے ان کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی طرف جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فورسز نے دہشت گردی خلاف جو جنگ میں کئی سالوں سے جاری ہے اس میں قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں اور ان کو ناکام بھی بنایا ہے۔ یہ جو دہشت گردی بلوچستان میں ہو یا کے پی کے یا پاکستان کے کسی جگہ پہ ہو اس کے خلاف مسلسل کارروائیاں پاک فوج دیتی ہے۔ آج بھی پاک فوج کے جوانوں نے شہادت جام نوش کی ہے۔ یہ قربانیاں جو ان کی ہے یہ اس عزم کا اظہار ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ دہشت گردی یا جو سارے بیرونی اور طاقتیں جو چاہتی ہے پاکستان کو کمزور کرنے ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے آپریشن عزم استحکام کی بات کی، دیکھیں پہلے ضرب عضب ہوا تھا، پھر رد الفساد ہوا تھا آپریشن، اور اس کے بعد بھی مسلسل جو ہے جہاں پہ انفارمیشن بیس آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے پاک فوج وہاں پہ کارروائیاں کرتی ہے۔ اور یہ موجودہ حکومت آپ کو یاد ہوگا کہ ضرب عضب کا آغاز ہوا تھا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ ہم نے ہمیشہ اپنے دفاعی جو اداروں کو جو مضبوط کیا ہے اور جو دہشت گردی کی جنگ میں جو ان کی کارروائیاں ہیں یا آپریشن کی جب ضرورت پڑی تو حکومت بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو کوئی اگر ضرورت ہوگی تو یہ سارے ان کیمرہ سیکشن یا جو بھی آپ جس کے اشارہ آپ کر رہے ہیں ضرورت تو ہے، اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں عزم استحکام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اب کئی ماہ ہو چکے ہیں اور بیانات آئے، آپ کے وزراء کے آئے، وزیر اعظم کا بیان آیا، آل پارٹیز کانفرنس کا ذکر ہوا، تو وہ کدھر گئی آل پارٹیز کانفرنس؟ کیوں نہیں بلائی گئی؟ کیوں نہیں ان کیمرہ سیشن کیا گیا؟ دیکھیں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چاروں چیف منسٹر سارے جو ہمارے عسکری قیادت ایپیکس کمیٹی وہاں فیصلے ہوئے تھے اور اس پہ امن عمل ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یعنی کہ میں اس سے یہ اخذ کر سکتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے، یعنی کہ عزم استحکام جاری ہے؟ جی بالکل عزم، دیکھیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی دہشت گردی کے عزائم ہوتی ہے اس کو ناکام بنانا، اس کو خلاف کارروائی کرنا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ انفارمیشن بیس پہ جہاں پہ بھی ان کو ہمارے اداروں کو معلومات ملتی ہے تو ان کو ناکام بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف آپریشن بھی کرتی ہے۔ کھیلدار صاحب دو مختلف چیزیں، ایک تو آپریشنز عرصہ دراز سے جاری ہیں، بٹ جو عزم استحکام کے بارے میں اسپیسیفکلی ایپیکس کمیٹی میں ذکر ہوا تھا اس پہ اپوزیشن جماعتوں کا سخت اختلاف تھا اور اختلاف کے بعد کنسنسس ابھی تک نہیں ہوا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ منوان جو کہ ایپیکس کمیٹی میں ذکر ہوا تھا اس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے وداؤٹ ٹیکنگ اپوزیشن پارٹیز آن بورڈ، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں عزم استحکام ایک عزم کا نام ہے، اچھا، ایک تجدید عہد کی بات ہے۔ جو لوگ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں ان کی وجوہات ان کو بتانا چاہیے، کیا پاکستان کی جو پاکستان میں دہشت گردی کی ہے یا جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیا ان کو کھلا چھوڑا جائے؟ تو یہ جو لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں یا جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنا بیان اس کے سلسلے میں بات چیت کرتے ہیں تو مجھے اس پہ افسوس ہی ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اور ان شہداء کے ورثاء سے، ان پاک فوج کے جوانوں سے جنہوں نے قربانیاں دیے، پھر میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے جو صورتحال یہ کریٹو کرتے ہیں، پھر پاک فوج کے جوان جو ہے، فورسز پولیس کے جوان جو ہے اس جنگ میں جو دہشت گردوں کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور جماعتوں کو اگر کوئی بات ہے پارلیمنٹ میں بالکل کر دیں، ان کے پاس پارلیمنٹ کا فلور موجود ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا عزم استحکام ہے اس پہ ہم قائم ہیں۔ ٹھیک ہے چٹان صاحب، کیا آپ بھی عزم استحکام کو اسی طریقے سے پرسیو کرتے ہیں جیسے کھیلدار صاحب کر رہے ہیں اور جو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو جائے گی اور ان کیمرہ سیشن بھی ہو جائے گا اور اپوزیشن جماعتوں کو جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی دور کر دی جائیں گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی تک تو ہم نے عزم استحکام آپریشن کہیں دیکھا ہی نہیں کہ عزم استحکام آپریشن ہے کیا. اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن کو عزم استحکام کہتے ہیں تو یہ تو ہو رہے تھے, پہلے سے ہو رہے تھے, یہ اب بھی ہو رہے ہیں, تو اس میں تو نیا کچھ نہیں ہے. ہاں اگر یہ جس طرح کہ ہم نے سنا تھا کہ ہم نے آرمی پبلک اسکول کے بعد جو سارے مل بیٹھ کے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اور عزم استحکام وہی عزم ہے کہ ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے, کیونکہ اس کے بنانے کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اس پہ یہ ضرور ہوا کہ جہاں پہ ٹھکانے تھے دہشت گردوں کے وہاں پہ آپریشن ہوا, وہ وہاں سے چلے گئے, لیکن وہ صرف یہ چیز تو نہیں تھا, وہ تو 22 نکات تھے, پھر آتے آتے 14 پہ پہنچ گئے. اس میں مدرسہ اصلاحات تھے, اس میں دہشت گردوں کے فائنانس کو روکنا تھا. تو اگر اس پہ عمل درآمد کروانا ہے پھر تو لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا, خصوصی ٹھیک ہے. طور پہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں. اگر آپ مدرسہ کی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ جو دہشت گرد ہیں ان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس کو روکنا چاہتے ہیں, پہلے تو یہ لوگ ہمیں بتائے کہ یہ عزم استحکام کیا ہے, اس میں نیا ایسا کیا ہے. حکومت بتائے, حکومت اس کا وضاحت کرے, ان کا انٹیریئر منسٹر آئے, ان کا وزیر داخلہ آئے, یا ان کا جو وزیر اطلاعات ہے وہ پہلے قوم کو تو یہ بتائے کہ اس میں نیا کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو میں جناب کوئی چٹان نیا صاحب نظر نہیں آپ آتا. کی جانب واپس آؤں گا, اور کھیلدار صاحب میں عبدالصمد صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر اس کے بعد دوبارہ میں آپ سے اسی حوالے سے ایک آدھا سوال کرنا چاہوں گا. عبدالصمد صاحب, آپ بھی کیا آپ کو نہیں پتا ابھی تک, آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ عزم استحکام کیا ہے؟ آپ کو حکومت نے اب تک کنوے کیا ہے, آپ کو ایکسپلین کیا ہے, آپ تک یہ میسج آیا کہ عزم استحکام کا اصل مقصد ہے کیا, اور ابھی جو آپریشنز جاری ہیں وہ کیا عزم استحکام کا حصہ ہیں یا پھر وہ نہیں ہیں؟ دیکھیں, جو آپریشن اس سے پہلے عزم استحکام سے پہلے بھی سٹارٹ ہوئے, ان کی فیٹ کا بھی کچھ نہیں پتا کہ کب وہ آپریشن سے کیا نتائج کیے گئے, ٹارگٹ اور تھے, کیا اس کا نتیجہ نکلا اور کب وہ ختم ہوئے. بعض آپریشنز تو ایسے بھی ہیں جو اناؤنس ہو جاتے ہیں, جو سٹارٹ بھی ہوئے مگر اس کے پھر اختتام کا کبھی کسی کو نہیں پتا چلا. اور رہی بات اس عزم استحکام کے حوالے سے, کیونکہ نہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا, نہ کسی اور شخص کو یا پولیٹیکل اینٹی کو اعتماد میں لیا گیا, تو یہاں پہ اخنزادہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا آلریڈی آپریشن جو چل رہے تھے, ملٹری آپریشن جو ہیں, وہ تو ان جو کنفلکٹ زونز ہیں جہاں پہ یہ انسرجنٹس ہیں یا ٹیررسٹ ہیں, وہ تو آلریڈی ان کے ساتھ جو جنگ چل آلریڈی رہی ہے آپریشن. وہ تو اچھا, چل لیکن رہی ہے. عبدالصمد صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو حالات ہمارے کے پی میں ایجنسیز کے تھے, پھر ایک زمانہ تھا سوات میں خونی چوک بنا ہوا تھا, وہاں پہ ڈیڈ باڈیز لٹکائی جاتی تھیں, ضروری تو ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اگر یہ آپریشنز نہ ہوتے تو آج, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماگلہ کی پہاڑیوں تک یہ زبان سے دیام تھا اور سب کو پتہ ہے کہ کہاں تک یہ لوگ پہنچ چکے تھے. یہ تو فیکٹ ہے کہ اس کی ضرورت ہے, لیکن جب تک آپ کو اعتراض تو اس آئیڈینٹیفائی پہ ہے نہیں نا کہ جو طریقہ کار ہے جو حکومت کا کنوے کرنے کا, اپوزیشن جماعتوں کو پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کا, اس بات پہ کنونس کرنے کا, وہ ٹھیک نہیں ہے. اعتراض تو اس پہ ہے نا. ایگزیکٹلی, دیکھیں جب آپ ایک اتنے بڑے آپریشن کو ایک ایمبیگوٹی میں اور ایک ایمبیگوس سچویشن نہیں آپ کریٹ کر کے, اور آپ ایک بہت بڑی جنگ, اس طرح کے آپریشنز کے لیے آپ کو عوامی تائید, عوامی سپورٹ ضروری ٹھیک ہے. ہے, پوائنٹ ٹیکن. اگر میں ایک اب صوبہ ایگری سمجھتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, میں کھیلدار صاحب سے اسی حوالے سے جان لیتا ہوں. کھیلدار صاحب, آپ نے چٹان صاحب اور سمد صاحب کا موقف سن لیا. اب جو اصل مسئلہ جو بظاہر میری ناقص عقل میں جو بات آ رہی ہے, اور تمام افراد مجھ سے ایگری کریں گے, موسٹ پروبلی یو کین ڈس ایگری ایز ویل, کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ حکومت ابھی تک یا تو آپ کو خود سے نہیں پتا, آپ کنوے ہی نہیں کر پائے. ہمارے پروگرام میں جب اس پہ ہم نے ڈیٹیل ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن بھی کیا ہے, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی ہمارے پاس آئے ہیں, تو ان کا بھی موقف یہی تھا کہ حکومت کا اصل میں یہ کام تھا, یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھائے, یہ حکومت کا کام ہے کہ تمام پارٹیز کو کنونس کرے اور ان کو بتائے اور سمجھائے کہ یہ ضرورت ہے, یہ میکانزم ہے, اس طریقہ کار سے آپریشن ہوگا. ابھی تک تو یہ چٹان صاحب تو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ الائنس میں ہے, پیپلز پارٹی کلیئر نہیں ہے اس حوالے سے, تو اپوزیشن تو پھر دور کی بات ہے. دیکھیں, مجھے بتائیں کہ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ ہے, وہ کس جماعت کے ہیں؟
یا جو KPK کے چیف منسٹر ہے وہ کس جماعت سے ہے, کیا ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے؟ وہ عوام کے ووٹوں سے چیف منسٹر بنے ہیں اور اپنی پارٹی کے طرف سے منتخب وزیر اعلیٰ ہے. تو گورنمنٹ کے پاس جو مناسب فورم ہے, وہاں پہ فیصلے جہاں ہوئے ہیں ادھر سب موجود تھے, چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ اور جو کیبنٹ کے ممبر ہیں, جو متعلقہ افسران ہیں اور عسکری اور جو قیادت ہے وزیر اعظم صاحب, وہاں پہ یہ فیصلے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ٹھیک ہے. سوال اٹھانا کوئی منطق نہیں ہے. باقی جو میں نے چٹان صاحب نے خود کہا, انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہے, وہ ہوتا ہے. اس کے لیے کسی جماعت کو بٹھا کے یا کسی پارٹی یا کس جماعت کی آپ اختلاف کی بات کریں, وہ لوگ جو اس ملک میں فتنہ فساد خود پھیلا رہے ہیں, جن کا خود سیاست کا محور ہجوم ہے, جو ہجوم لے کر اداروں پہ حملے کرتے ہیں, تو اس جماعت کے اوپینین اگر ان کو دینا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں وہ موجود ہے اور پارلیمانی فلور ان کے پاس موجود ہے. باقی جو فیصلے گورنمنٹ کرتی ہے سب کو اعتماد میں لے کے کرتی ہے. جہاں اگر KPK میں یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے, کاروائیاں ہوتی ہیں بلوچستان, وہاں چیف منسٹر کے ساتھ اعتماد میں لیا جاتا ہے. چیف سیکرٹری جو ہوتے ہیں وہ بھی اس اجلاس میں ہوتے ہیں, اور جو وفاقی وزراء ہے یا پرائم منسٹر صاحب اس کی قیادت کرتے ہیں. کھیلدار صاحب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہی گا, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک جی. گزشتہ روز 14 اگست تھا اور پوری قوم نے اور ملک بھر میں, ملک سے باہر جتنے پاکستانی سے ہم نے یوم آزادی کی سیلیبریشنز منائی ہیں, خوشیاں منائی. آج بھارت میں کوشش کی جا رہی ہے یوم آزادی منانے کی, اور مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال ہے, شٹر ڈاؤن, اور مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پہ کشمیری وہاں پہ منا رہے ہیں اس دن کو, کیونکہ ظلم و جبر کی داستان ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی. کھیلدار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا گیا, اور بظاہر تو بھارت مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر چکا ہے. اب اس وقت آپ حکومت ہیں, مسلم لیگ نون حکومت ہے, حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی آس, ایسی امید کشمیریوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے کوئی ہے, کوئی مستقبل میں کوئی ایسی آپ کی پالیسی, کوئی پلاننگ, کوئی اسٹریٹجی؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جہاں انٹرنیشنل فورم UN کا ملا ہو یا کہیں پہ بھی, انہوں نے کشمیریوں کا کیس وہاں رکھا ہے. جو بھارت کی طرف سے جارحیت کی جاتی ہے معصوم جو کشمیری ہمارے بھائی ہے, یا جس طرح آپ نے جس قانون کی بات کی, اس پورے کشمیر کو عقوبت خانہ بنایا ہوا ہے. اور یہ جو کالا قانون تھا, جب یہ قانون لگایا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جس جماعت کی حکومت تھی, اور انہوں نے صرف دوپہر کا ٹائم دیا اور آ کے کہا کہ احتجاج کرنا ہے, پھر جمعے کو کر کے احتجاج چلے گئے. تو یہ سب کچھ حساب ریکارڈ کا حصہ ہے. جب وہ پرائم منسٹر امریکہ گیا تھا اور ٹرمپ سے مل کے واپس آیا تھا, اور فتح کے شادمانے بجائے گئے, پھولوں کے ہار پہنائے گئے کہ اس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی, پھر پتہ لگا کہ یہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کی یہ جو ہمارے وزیر اعظم, ہمارا سیدھا سا موقف ہے, کشمیر میں جو اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اسے منومن عمل کیا جائے, اور یہ جو کالا قانون ہے یہ ختم کیا جائے, اور کشمیریوں پہ جبر اور ظلم اور زیادتی بند کی جائے. میں ایک ہندو برادری, میں ایک پاکستانی ہوں, میرا دل جو ہے کشمیری بھائیوں کے لیے دھڑکتا ہے. میں ان انسانی حقوق کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بھارت کے اس جو رویے پہ خاموش ہے, جو آنکھیں بند ہیں ان کی. تو میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کو انصاف ملنا چاہیے. ہماری حکومت اور پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. کھیلدار صاحب, آپ نے بینگ اے مائنورٹی آپ نے ایک بات کی, اور آپ نے کہا کہ میرا دل جو ہے پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. بھارت ایک پروپیگنڈا کرتا چلا آ رہا ہے. بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے لیے ایکول اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو آپ ان کے لیے پیغام دینا چاہیں گے, کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو سیاست میں موقع کیسے ملا, اور آج آپ سیاسی نظام کا حصہ کیسے ہیں؟ کیا آپ کو آج کبھی تک یہ محسوس کرایا کسی نے کہ نہیں آپ کا تعلق تو مائنورٹی سے ہے, اس لیے آپ کو اپرچونٹی دینا بڑا مشکل ہے, کیونکہ یہ تو پاکستان ہے؟ میں آپ کو بتاؤں 11 اگست کو پرائم منسٹر صاحب نے مائنورٹی ڈے سیلیبریٹ کیا تھا. اس تقریب میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا, میں نے وہاں پہ تقریر بھی کی تھی, اور میں نے اسی عزم کا اظہار بھی کیا
کہ جو مودی ہے, جو بھارت ہے, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے. میں نے کہا کہ ہمارے ہاں مسائل ہیں, اکثریت کے لیے بھی ہیں, اقلیتوں کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی ایشوز ہوں, مگر یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. مگر یہ ہماری جو ریاست پاکستان ہے وہ کسی منارٹی کے ساتھ جبر نہیں کرتی, زبردستی نہیں کرتی, وہ ان کی کوئی سوچ ایسی نہیں ہے. ہمارے کوئی بھی وزیر اعظم ہو, خواہ ہمارا پی ٹی آئی سے ہو, کوئی پیپلز پارٹی سے ہو, پی ایم ایل این کا ہو, کسی وزیر اعظم کا یہ رویہ نہیں ہے. جو بھارت کے وزیر اعظم جو گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے, جس کی بچر سوچ آف ہے, جو گجرات, وہاں کے ٹھیک ہے, اقلیتیں ہیں, مسلمان وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ, وہاں کے سکھوں کے ساتھ, وہاں کے کرسچنوں کے ساتھ. میں نے یہ اپنی اسپیچ میں کہا کہ دنیا کے عالمی جو انسانی حقوق کا لمبردار ہے وہ خاموش کیوں ہے. تو جہاں تک آپ نے میری ذات کی بات کی, دیکھو میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ادنا سا ورکر ہوں. میں دوسری دفعہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. میں مڈل کلاس گھر سے تعلق میرا ہے. مجھے پارٹی نے یہ مقام اور یہ مجھے اس ملک نے عزت اور یہ دی ہے جو میں اس بڑے ایوان میں موجود ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی, نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, وہ ہماری ہمیشہ اقلیتی دوست پالیسیاں بھی ہے حکومتوں کی, اور تمام حکومتوں کو, میں کوئی بھی حکومت ہے, کسی بھی جماعت کی حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اقلیتوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ اور اپنا ہے. یہاں کوئی تفریق نہیں ہے. موقف آ گیا, جتنے وہ اکثریت والے پاکستانی ہیں اتنے ہم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پیغام جو پروپیگنڈا ہے یہ پروپیگنڈا کے حد تک ہے, اس میں سچائی اور حقیقت نہیں ہے. باقی ایشوز ہیں, ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرور ہے. ٹھیک ہے. چٹان صاحب, ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے اور ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں بالخصوص اہم ایشوز پہ. تو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, آپ کے سینئر رہنما اکٹھے ہوتے ہیں, تو کیا کوئی اس پہ آپ کی پالیسی پہ ڈسکشن ہوئی؟ کبھی آپ نے اس کو زیر بحث لایا کہ ایبروگیشن ہو گئی ہے اسپیشل اسٹیٹس کی کشمیر کی, اب کیا کیا جائے, کیا کرنا چاہیے, حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہیے؟ جبکہ اس سوال سے پہلے کلداس صاحب نے پہلے والے ٹاپک پہ جو بات کی, اس پہ میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی. کلداس صاحب نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب بھی تھا, کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بھی تھا, بلوچستان کا بھی تھا. بے شک وہ لوگ تھے, لیکن ان کو بھی اتنا پتا ہے عزم استحکام کے بارے میں جتنا ہمیں پتا ہے. اس سے زیادہ ان کو بھی نہیں بتایا گیا ہے. تو میں اس پہ یہ ریکارڈ درست کرنے کے لیے یہ کہنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, ہمارے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں اس پہ بحث بھی ہوتے ہیں, اور میں کلداس صاحب کے ایک بات کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا, یہ معمولی قدم نہیں ہے, یہ بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے. اس میں ہمارا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب آن بورڈ تھے. عمران خان صاحب الیکشن کے دور میں بھی آن بورڈ تھے. سر جی میرے بات کو مکمل کرنے دیں. اچھا. عمران خان صاحب جب انڈیا کا الیکشن ہو رہا تھا اس ٹائم پہ بھی بار بار کہتے تھے, ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کہا ہے, جلسے میں کہا ہے, پریس کانفرنس میں کہا ہے, صحافیوں سے باتوں میں کہا ہے کہ مودی آئے گا, میں اور مودی مل کے ہم کشمیر کے مسئلے کا حل نکالیں گے. یہ جو امریکہ جا رہا تھا تو امریکہ جانے سے پہلے انہوں نے ایئرپورٹ پہ صحافیوں کو کہہ دیا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں, آ کے کشمیر کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت بڑا خوشخبری سناؤں گا. جب وہ امریکہ سے واپس آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ باجو گاجوں کے ساتھ اس کا ایک شاندار استقبال ہوا, اور انہوں نے کہا کہ میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی قوم کو, کشمیر کے بارے میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. اور اس کے بعد انڈیا نے یہ قدم اٹھایا. آپ انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے, پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے, اور کسی کو نہیں پتا کہ کشمیر کے مدعے کو لے کے انڈیا اور پاکستان کے کئی بار لڑائیاں ہو چکی ہیں. نہ یہ دنیا برداشت کر سکتے تھے, نہ انڈیا برداشت کر سکتے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو آن بورڈ لیے بغیر اتنا بہت بڑا قدم اٹھائے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے تو جو کیا وہ تو کیا, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کشمیریوں کا اخلاقی جمہوری مدد جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے, جو ہم نے نہیں رکھا.
کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم نے پورے ہمارے جہاں جہاں پہ سفارت خانے ہیں وہاں پہ لابنگ ہونا چاہیے، امریکہ میں ہونا چاہیے، برطانیہ میں ہونا چاہیے، جگہ جگہ پہ کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے مدعے کو لے کے ہمیں لابنگ کرنا چاہیے کہ کشمیر پہ کس طریقے سے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال میں جب چیئرمین بلاول صاحب وزیر اعظم تھا، انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیا. ایک تو یہ وزیر کہ مودی سرکار وزیر خارجہ نے پاکستان جو خود ایک دہشت گردی کے شکار ملک ہے، ایک پروپیگنڈا، ایک نیریٹو پوری دنیا میں پھیلایا تھا کہ پاکستان دہشت گردی پیدا کرتے ہیں اور دہشت گردوں کا فیکٹری ہے. اس کا اور کشمیریوں کا آواز پوری دنیا میں اٹھایا. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں کشمیریوں کی جو ظلم ہو رہا ہے کوئی آواز اٹھایا، اور نہ اس کے بعد جو ہمارا یہ موجودہ وزیر خارجہ ہے، انہوں نے تو کبھی کشمیر کا، مجھے نہیں یاد کہ کشمیر کا کوئی نام لیا ہے. لابنگ تو چھوڑ دی کہ یہ اپنی سفیروں کو اور اپنے سفراء کو ایکٹیو کرے کہ جا کے پوری دنیا میں کشمیر کے مدعے کو لے کے اور ایکسپوز کری انڈیا کو. تو ہم کوشش کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہم اپنی پارٹی کی طرف سے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اور اگر اقتدار میں کبھی موقع ملے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس جگہ تک پہنچا دیں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. ٹھیک ہے عبدالصمد صاحب، ایک تو آپ چٹان صاحب کی جو انہوں نے کامنٹس کیے تھے، اگر آپ اس پہ رپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا جیسے چٹان صاحب نے بات کی کہ ہمیں اخلاقی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، مورل سپورٹ کرنی چاہیے، تو اس کے لیے میں بحیثیت پاکستانی یہ ایزیوم کرتا ہوں اور یہ خواب کی طرح میں دیکھتا ہوں کہ کاش ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے آپ کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا بہت مشکل ہے، آپ کے مطابق وہ پارٹیز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے مطابق ان پارٹیوں کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ایسے موقع پہ کشمیریوں کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز، جتنی اس ملک میں رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تمام ایک ساتھ سڑکوں پہ نکلیں، بارڈر تک مارچ کریں، پوری دنیا پہ پیغام پہنچائیں، انٹرنیشنل میڈیا ان کو کور کرے، اور آبویسلی گورنمنٹ جو ہے لابنگ بھی کرے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. باتوں کی حد تک، بیانات کی حد تک تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کشمیریوں کو. دیکھیں بنیادی طور پہ جو کشمیر کے حوالے سے یا آرٹیکل 370 کے حوالے سے یا 35A کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل تھا اور انہوں نے اس کو ظاہر ہے کہ ایبروگیٹ کر دیا، ختم کر دیا. جی ایبروگیٹ کر دیا، اور ایبروگیشن جو ہے اس ایبروگیشن کے بعد سٹیٹس تو چینج ہو گیا ادھر، لیکن انٹرنیشنل سٹیٹس چینج نہیں ہوا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈسپیوٹڈ نہیں رہا، وہ آپ اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ ہی دیکھیں گے. اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی اب بھی ایون آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہونے کے بعد بھی اس کو اس جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا موقف ہے یا جو ہم نے انہیں اس مدعے کو اجاگر کرنا ہے ان کے ساتھ، یا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوتی ہے، وہ وہاں تک تو اخونزادہ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جی مورلی اور اخلاقی طور پہ اور ہمیں جو ہے وہ ایک مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. لیکن یہ کسی کنسنٹ کے ساتھ نہیں ہوا کہ آپ کی ریاست یا آپ کی حکومت کے ساتھ یا عمران خان کا اس بات سے تعلق کہ جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ دورہ امریکہ کے دوران. دیکھیں یہ مودی جو بی جے پی تھی اس کی جو جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ اس میں اپنے یہ مینیفیسٹو میں انہوں نے آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کا ذکر کیا، انہوں نے آ کے امپلیمنٹ کیا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب یہ معاملہ ان کی سپریم کورٹ میں پہنچا تو ان کی سپریم کورٹ نے بھی اکثریتی فیصلے سے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا اس فیصلے کو. ویلیڈیٹ کیا اس کو. تو آلدو کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ اتنا بائس ڈیسیژن کیسے لے سکتی ہے. لیکن بہرحال سٹیٹس چینج ہونے سے ہمارے نزدیک اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا. ہم اس کو آج بھی، لیکن ہمارے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے عبدالصمد صاحب؟ اب یہ دیکھیے کہ ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ وہاں کے معاملات دیکھیں گے، اب وہاں کے سی ایم کے پاس اتھارٹی نہیں رہے گی. اس کے علاوہ جو باقی انڈیا میں بسنے والے افراد ہیں وہ وہاں پہ جا کے پراپرٹیز خرید سکتے ہیں. اسپیشل سٹیٹس تو ختم ہو گیا نا. دیکھیں معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ کسی علاقے پہ قابض ہوتے ہیں اور اس علاقے کو اگر آپ نے اس وقت ایک فلیگ بھی دے دیا تھا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ شروع کے کچھ سالوں میں کشمیر کا فلیگ وہاں پہ ایک علیحدہ ہوتا تھا، اس کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بھی تھی جو کہ 1957 میں جا کے وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بھی ختم کر دی گئی ان کی. تو مسئلہ یہ ہے
کہ جب ایک قابض ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی لا یا کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتا ہے تو وہ ایک قابض فورس کے طور پہ ہی کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے وہ تو فیکٹ ہے. اچھا آپ عبدالصمد صاحب بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے لیکن میں آپ سے کوئکلی ایک اور سوال کرنا چاہوں گا, کیا ایسے موقع پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہر سال سمبولیکلی ایک مارچ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ہر سال ہوتا ہے 5 یہ تو تمام 5 پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے پیچھے ان کے ورکرز ایک ساتھ ایک موقع پہ ایک پلیٹ فارم پہ, ایسا آج تک ہوا نہیں ہے ویسے. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہمارا جو ہے نا کشمیر کے اوپر کوئی سیاسی اختلاف ہو اپنی مخالف لیکن کبھی ہم نے پارٹیوں کے ساتھ. یکجہتی بھی تو نہیں دکھائی نا فزیکلی کسی بھی پارٹی نے. دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں سب پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. وہ جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک مؤثر آواز یا مؤثر دیکھیں نا, آپ کو اگر آپ کو اپنے مسائل ہیں پولیٹیکل پارٹی کو تو آپ دھرنا دے دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کو مسئلہ ہوگا لانگ مارچ کر لے گی, نون لیگ کو کسی چیز سے ڈس ایگریمنٹ ہے وہ لانگ مارچ کر لے گی, لیکن ایسے مسئلے پہ لانگ مارچ آج تک تمام پارٹیز نے نہیں کی. ٹھیک ہے یہاں پہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے, ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے گا, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک جی. کھیلدار صاحب, اچھا مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا کل, کہتی ہیں بلکہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا, سوالیہ نشان ہے اس جملے کے بعد, کہتی ہیں کیا ہم زندہ پائندہ قوم ہیں؟ تو آپ سے جواب لینا چاہوں گا, کیا ہم زندہ اور پائندہ قوم ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر مریم صاحبہ کا پورا بیان ہے تو چلا دیں تو پھر میں آپ کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. کیا ہم زندہ پائندہ قوم ہیں؟ جو ہو گیا سو ہو گیا, متحد ہو جائیں. دیکھیں بطور قوم کل وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا تھا, انہوں نے کہا ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, کئی غلطیوں, اور ہم نے جو 77 سال میں پاکستان آج کھڑا ہے اور وہ مقاصد جو پاکستان بنانے کے بعد ہمیں حاصل کرنے تھے وہ ہم اس ترقی پہ ہم نہیں پہنچ سکے. اس کا ہمیں اعتراف ہے کرنا چاہیے اور کھل کے بات کرنی چاہیے, مگر اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں, ہم کہیں کہ نہیں ہم مسائل ہیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں. مگر آپ نے وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو عزم کا جنہوں نے اظہار کیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم اس پاکستان کو اس قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے, اس جناح کا پاکستان بنائیں گے اور ایک ترقی یافتہ خوشحال پاکستان بنائیں گے. جن مسائل کی آپ نے پہلے نشاندہی کی تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ وزیر اعظم ہے جن کو یہ احساس ہے, جو سمجھتا ہے کہ بجلی کے بل مہنگے, تنخواہ دار طبقہ یہ نہیں جو بل ادا کر سکتا, یا مہنگائی جو تھی یا مہنگائی ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے, جو ترقی کا پیا رکا تھا, جو معیشت خراب تھی اس کو کیسے ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس عزم کا اظہار کل ہم نے کیا اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم اس وزیر اعظم کی طرح نہیں ہیں, ہم اس وزیر اعظم کی طرح جو کہتا تھا نہ آٹے کی قیمت کم کرنی, میں اس لیے تھوڑی آیا ہوں, مجھے بجلی کے بلوں سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ہم ان کی تو بھی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. ان 77 برس میں 12 سال بات کرنی پڑے گی نا, جن کی وجہ سے خرابیاں ہوئی ہے اور 75 سالوں میں جو غلط فیصلے ہوئے ہیں اس کا اظہار ضرور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو اظہار کرنا پڑے گا اور تبھی ہم آگے بڑھیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا لیکن پھر جب وہ یہ کہتی ہیں کہ ماضی کو بھولنا ہوگا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ماضی میں جاننا ہوگا, وہ تو مسئلہ پھر بڑھ جائے. اگر ماضی میں چلے جائیں گے تو پھر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات پہ اگر میں نے کوئی ایک دو جملے وہ ریپیٹ کر دیے جو کہ آپ دونوں ایک دوسری پارٹیز کے بارے میں بولتے تھے, پھر تو ہمارا پروگرام بھی نہیں جاری رہ پائے گا. وہ چھوٹے میاں صاحب کہتے تھے میں تو پیٹ چیر دوں گا, پھاڑ دوں گا. خیر وہ ایک علیحدہ بحث شروع ہو جائے گی. پھر مجھے یہ بتائیے کہ 12 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ملا, آپ کی پارٹی کو ملا, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا وقت مسلم لیگ نون کو ملا عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے وہ کامیاب ہو پائی ماضی میں یا نہیں, یا آنیسٹلی آپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں ہم بھی وہ نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب اس ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, 8 8.5 سال اس نے اقتدار میں وہ رہے ہیں, اس نے وزیر اعظم کا منصب سنبھالا ہے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب 16 مہینے اور یہ موجودہ 5-6 مہینے. اگر آپ 10-11 سال کا یہ سفر اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر کوئی ترقی کا پہیا چلا ہے, پاکستان میں اگر بڑے پروجیکٹ بنے ہیں, میگا پروجیکٹ بنے ہیں, اس ملک کی معیشت اگر ٹھیک کی ہے, اس ملک میں اگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہے, دہشت گردی میں ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہے, ہماری حکومت نواز شریف صاحب کی حکومت میں جو ہمیں ہزاروں ہم نے کام کیے ہیں اور جو ایسے منصوبے ہیں جو آج بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی نہیں بنا سکا, اور پاکستان کو ایٹمی طاقت انہی منصوبوں کی وجہ سے آج بجلی اتنی مہنگی ہوئی ہے.
انہی منصوبوں کی وجہ سے آج بجلی کا ریٹ جو ہے اگر وہ پاکستان ہو گیا ہاں جی یہ بات اگر 2017 سے ہمارے اقتدار کو ختم نہیں کیا جاتا، سازش نہیں کی جاتی، پروجیکٹ لانچ نہیں کیا جاتا، تو 2021 میں ہم یہ آئی پی پیز کو کھیلدار ختم صاحب کر پھر چکے وہی ہوتے، بات آ مگر گئی نا، انہوں آپ نے تو پھر ریشیڈول ماضی میں کیا۔ آپ تو پھر سے ماضی میں جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ماضی کو بھول کر ماضی کی مستقبل بات کے لیے نہیں منصوبہ ہے، بندی کرنا ماضی ہوگی۔ کی مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں لیکن آپ ہم پھر تو ماضی کر میں رہے ہیں جا نا، رہے ہیں جی۔ ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں، مگر اس کو آپ بھول نہیں سکتے، اس کو آپ کو بتانا ہوگا قوم اچھا میں کو۔ آگے بڑھوں گا، کوئکلی پاکستان آخری کی سوال قوم آپ کی سے بھی کرنا چاہوں گا۔ یادداشت تھوڑی کمزور ہے، اس کو ہم ضرور بتاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں وقت تھوڑا کم رہ گیا، میں کوئکلی آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا۔ یہ تھوڑا سا اسحاق ڈار صاحب کو آپ کبھی ملے تو مشورہ دیں گے کائنڈلی؟ وہ انہوں نے بیان دیا کہ 2017 میں پاکستان دنیا کی 24ویں بہترین معیشت بن چکا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جنوبی ایشیا میں نمبر 1 تھی۔ اگر آپ فیکٹ نکال کے دیکھ لیں کہ جنوبی ایشیا میں بھارت بھی آتا ہے، اور بھارت کی اسٹاک مارکیٹ آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس کا حجم آپ دیکھیے ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے، آپ کو میں ٹریلینز آف مشورہ ڈالرز دیتا میں، ہوں، ہمارا آپ کو حجم بلینز میں۔ اچھا اگلی بات، وہ 2017 میں امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی کچھ ایسی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی تھی۔ تو ہم اگر ماضی کی وہ کریڈٹس لینا شروع ہو جائیں جن کا تعلق صرف پاکستان کی ایڈمنسٹریشن سے نہیں تھا، تو پھر وہ زیادتی ہے نا، آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں 2013 میں جب وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، 5ویں نمبر پہ دنیا کی یہ اسٹاک ایکسچینج تھی۔ بالکل وہ درست کہہ رہے ہیں آپ۔ 2017 میں جو سارے انڈیکیٹر انٹرنیشنل جریدوں کے ہو، بلوم برگ کے ہو، آپ نکال کے دیکھو، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اسحاق آپ ڈار کی بات میں صاحب نے مان ایک لی، کامیاب ٹھیک ہے، فنانس آئی منسٹر ایگری تھا، کہ وہ بہت قابل کامیاب ہے، فنانس منسٹر وہ تھا، بہت قابل اور فائنانس اس کا منسٹر ہے۔ اعتراف پوری دنیا کرتی ہے۔ آئی ایگری۔ اب کھیلدار صاحب ان کو آپ نے دوبارہ سے کیوں نہیں لگایا فائنانس منسٹر؟ اتنے قابل ہیں تو 2017 میں اگر دنیا میں سب سے آگے تھے، ہم 2024 میں آگے ہونے کے لیے تو ان کی ضرورت تھی نا ہمیں۔ دیکھیں یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے، کسی اپنی ٹیم میں کس کو کہاں پہ نئے رکھتا ہے۔ شخص کو ٹرائی کریں۔ پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے بہتر سمجھا وزیر اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے وزیر خارجہ، جہاں پہ ان کو وہاں ضرورت ہو سکتے زیادہ ہو، اور معاملات ہیں جو اسحاق ڈار صاحب ان کے قیادت میں دیکھ رہے ہیں، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کی ناکامی کو یہ، وہ کامیاب فنانس منسٹر تھے، اور مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی کامیابی فنانس منسٹر کے ٹھیک ہے، اس میں اس کا بڑا رول ہے۔ چٹان صاحب آپ کے پاس آئینی ہوتے ہیں اس وقت، اور آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ الائنس میں ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ ابھی حکومت نے ایک برطانوی جو ایکسپرٹ ہیں اکنامکس کے، فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے 5 سالہ پلان دیا پاکستان کے لیے، اور ابھی اسحاق ڈار صاحب کو بھی ذکر ہو رہا تھا، کھیلدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پھر سے ہم نے جو وزیر صاحب لگائے ہیں وہ بھی ہمیں پاکستان سے باہر سے ان کو منگوانا پڑا، بلانا پڑا، دعوت دینی پڑی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو برطانوی ایکسپرٹ ہیں ان کا جو پلان ہے، جو کہ ہمارے ملک کے ڈائنامکس کو ہرگز نہیں سمجھتے بینگ نان پاکستانی، تو اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے بہتر ہو جائے گی اگلے 5 سال میں؟ 10 لاکھ نوکری ہر سال ملیں گی، 6 کا جو ٹارگٹ ہے ہم لوگ جی ڈی پی کا وہ اچیو کر لیں گے، ترقی ہو جائے گی؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ہم سسٹم کے ساتھ ہیں۔ اچھا، جیسے الیکشن ہوا تو ہمارا سی سی کا میٹنگ ہوا، اور ہم نے اس میں اصولاً فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ پی ٹی آئی نے زیادہ سیٹیں جیتی ہے تو حق ان کا بنتا ہے کہ حکومت بنائے۔ ہم کسی حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے، لیکن اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ووٹ ان کو دیں گے۔ تو جب پھر ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے سیاستدانوں سے بیٹھنا نہیں ہے، ہم نے سیاستدانوں سے ملنا نہیں ہے، ہم تو بات کریں گے تو ڈائریکٹ جا کے گیٹ نمبر 4 سے اندر ہو کے جی ایچ کیو میں اور طاقتوروں سے بات کریں گے، تو پھر ہم نے مسلم لیگ نون کو اپنا ووٹ دیا کہ ہم کسی کی حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے۔ لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ملک کی جو معیشت کے حالات ہیں، ہمارے ملک کے جو امن و امان کے حالات ہیں، یہ ملک بار بار الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، تو ہمارا خواہش یہ تھا کہ سسٹم چلے۔ تو ہم سسٹم کو چلانے کے لیے، اس ملک کو بار بار الیکشنوں سے بچانے کے لیے ہم نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے، نہ کہ حکومت کے لیے دیا ہے کہ ہمیں وزارتیں ملے، ہمیں یہ ملے وہ ملے۔ تو ہم صرف سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے معیشت کا تعلق ہے، تو
चाहे कोई भी हो, बाहर से आए या अंदर से आए, लेकिन पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो वो अपने जीडीपी बनाते हैं समंदर से, कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वो अपना जीडीपी बनाते हैं जंगलात से, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अपना जीडीपी बनाते हैं सियाहत से। यहाँ पे ज़राअत है, यहाँ पे मिनरल है, यहाँ पे माइंस है। सिर्फ मेरे इलाके में नेप्राइट है, क्रोमाइट है, मार्बल है, ग्रेनाइट है और टिम्बर है। तो यहाँ पे वसाइल की कमी नहीं है। और अल्लाह करे कि ये जो एक मंसूबा चल रहा है इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, ये जो सिपेक का मंसूबा चल रहा है, BRI का जो मंसूबा चल रहा है, जो 3 बड़े-आज़म आपस में एक हो रही है कि हम आपस में ट्रेड करेंगे, तो अगर ये मंसूबे हो गई तो पाकिस्तान इन सब का महवर होगा। बगैर पाकिस्तान के इंटीग्रेशन साउथ एशिया सेंट्रल एशिया मुमकिन नहीं है। बगैर गवादर के ये 3 बड़े-आज़म जो आपस में जुड़ रहे हैं BRI और सिपेक के जरिए, बगैर गवादर के ये मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान के पास बहुत मौके हैं। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि दुनिया में कोई ममालिक होते हैं, इनके पास एक चीज होता है जीडीपी बनाने के लिए, वो वसीला होता है। किसी के ठीक पास आयल है, किसी के पास गैस है, ठीक है। यहाँ गैस भी है, यहाँ आयल भी है। ठीक है। सिर्फ नीयतों का मौक़िफ़ फुक़दान आ गया है। आपका। और एक ठीक है। काम हमें करना होगा, अगर हम अपने वसाइल से फायदा उठाना चाहे, जी हाँ। चाहे एक्सपर्ट हमारे मुल्क के अंदर के हो या बाहर से जी। हो, हमें एक काम करना होगा कि हमने जो आईन बनाया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इस मुल्क को चलाने के लिए, इस पे हर इदारे को अमल दरामद करना ठीक है, पड़ेगा। पॉइंट टेकन। जब ठीक तक है। हमारे इदारे आईन मौक़िफ़ आ के गया चट्टान मुताबिक साहब। काम नहीं करेंगे, जी, अब ठीक है। बरतानिया से लोगों को बुलाए, अमेरिका से बुलाए, अब का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आईन पे अमल दरामद करेंगे हर इदारा, तो फिर ठीक है आप चट्टान कुछ कर साहब। सकते हैं। अब्दुल समद साहब, अब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत तो कर रही है ना इस मुल्क में, आप सियासत कर रहे हैं, सियासी जमात हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं बनती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको नहीं पसंद, मुस्लिम लीग नून के साथ आप बैठना नहीं चाहते, तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में फिर इस सियासी निज़ाम का हिस्सा बन के आप कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे अवाम को रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे जब पहला मुतालबा हमारा अच्छा, 9 बुरा ना फरवरी मनाइएगा, से सिर्फ 30-40 सेकंड रह गए, काइंडली अगर आप उस पर वाइंड अप कर सकते हैं। जी। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे जब आप इलेक्शन कराते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप उस इलेक्शन के नतीजे में जो हकीकी मैंडेट लेके आया होता है उसको पार्लियामान तक पहुंचाएं, और पार्लियामान तक पहुंचाने के बाद वो इक़्तिदार संभाले। जब आपके पास इस तरह की टूटी फूटी जो आपने जो दादली ज़दा जो पार्लियामेंट बनाई, उसमें अगर हमने इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के साथ मिल के लेना था तो हम ये समझते थे कि हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो सिंपली हमने अपोजिशन में बैठना गवारा किया। और अगर इनको समझ नहीं आता कि एक मुंतखब लोगों को अगर समझ नहीं आता कि किसी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है तो वो री इलेक्शन में जा सकते हैं, मगर री इलेक्शन भी अगर इसी तरीके से धांधली ज़्यादा होंगे तो फिर तो किसी को भी आप वज़ीर आज़म बना दें और किसी को बिठा दें तो उस तरीके से मामलात जो है वो पाकिस्तान को आप मुश्किल से निकाल नहीं सकते, बल्कि पाकिस्तान को आप मजीद मुश्किलात में धकेलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, अख़ूनज़ादा चट्टान साहब और अब्दुल समद साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।